अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, व्यूअर्स, नॉन व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुना जाता है उन सबको मेरी जानिब से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी आपकी दुआओं का तालिब हूँ और हमेशा रहूँगा और आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करता रहूँगा। हमारा कल का प्रोग्राम जो था वो हमने ख़त्म किया था एक खूबसूरत शक्ल वाला, जबकि बाएं तरफ वाला जो था वो करीबुल मंजर था और वो दोनों जिस्म के अज़ा को सर से पैर तक सूंघ रहे थे और इनके हाथ में बड़ी बड़ी फाइलें थी और सूंघ सूंघ कर वो इनमें कुछ लिखते जा रहे थे और अपने साथ कुछ बड़े छोटे डब्बे लेकर आए थे और वो डब्बे उनको सरबमोहर करते जा रहे थे, सील करते जा रहे थे। और मैंने अपने जिस्म को बिल्कुल साकित कर लिया था कि कहीं उन्हें ये पता ना चल जाए कि मैं बेदार हूँ, मगर मैं वहशतज़दा बहुत था। तो इससे आगे चलते हैं कि क्योंकि मैं समझ चुका था कि वो मेरे अच्छे बुरे अमाल को परख रहे हैं, इन्हें ज़ब्त तहरीर में ला रहे हैं। मालूम होता था कि वो खूबरू शख्स मेरा खैर ख्वाह था, क्योंकि उनकी आपस की सरगोशियाँ जो मैं थोड़ी बहुत सुन पा रहा था उनसे मालूम होता था कि वो खुश शक्ल हस्ती मेरे बाज़ अफ़ाल कबीहा को लिखने नहीं देती थी, क्योंकि मैं इस अमल से तौबा कर चुका था। कभी अमल, बहुत ख़तरनाक किस्म के अमल जो दुनिया में ऐसे उसने किए थे कि जो कभी कहलाते हैं, तो वो अमल जो था लिखने नहीं दे रहा था, इसलिए कि मैं उसकी तौबा कर चुका था। बाज़ औक़ात वो कहता था कि इसकी बुराई का फ़लाँ नेक अमल से इज़ाला हो गया, कि एक इसने जो बुराई की थी तो इसने एक अपना नेक अमल किया था, उसके बदले में उसका वो इज़ाला हो गया, नेकी ख़त्म हो गई है तो बुराई भी ख़त्म हो गई है। और अब ये गुनाह नेकी से बदल गया है, जिस तरह अक्सीर खालिस मिट्टी को सोना बना देती है। इसी वजह से इस खुश शक्ल आदमी से मुझे एक गुना मोहब्बत सी हो गई थी। जब वो लिख चुके तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी वो तहरीर करदा दफ्तर लपेट कर मेरी गर्दन में तोक की तरह डाल दिए थे। वो सारे डब्बे जो उन्होंने सील बंद किए थे वो एक बड़े थैले में रखकर वो थैला मेरे सर के पास रख दिया। इसके बाद मैंने देखा कि वो एक आहनी शिकंजा लेकर आए। ये शिकंजा बड़ा मजबूत था और बिल्कुल मेरे जिस्म के बराबर था। उन्होंने मुझे इस शिकंजे में रखा, इसके नट बोल्ट कसकर बंद कर दिया। अब जो उन्होंने इसका लीवर घुमाया तो वो शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता चला गया और आखिरकार वो इतना तंग हो गया कि सांस लेना मुहाल हो गया और मैं इसमें ऐसा महबूस हुआ कि किसी को मदद के लिए भी पुकार नहीं सकता था, कि मुझे सांसें भी नहीं आ रही थी, मैं बोल भी नहीं सकता था। वो इसके पेचों को जल्दी जल्दी घुमा रहे थे, यहाँ तक कि वो शिकंजा मेरे जिस्म के बराबर था। तंग होकर बिल्कुल एक छोटी सी देगची जो होती है घर में, हांडी जिसे कहना चाहिए, यहाँ तक कि वो शिकंजा मेरे जिस्म के बराबर था, तो वो हांडी के बराबर और उसकी मानिंद हो गया। छोटा भी और गर्म, मेरी सारी हड्डियां चटक चटक कर टूट गईं और बिला तशबीह मेरे जिस्म का तेल निकल गया। ये तेल जो मिसले तारकुल लुक जो हम लोग लगाते हैं दीवारों पे भी मुख्तलिफ जगह पे, उसके स्याह था, यानी मिसले तारकुल के स्याह था। उन्होंने इस स्याह तेल को उठा लिया, मगर मैं बेहोश हो गया और कुछ ना समझा कि ये क्या हुआ। अब जो होश आया तो मेरा सर हादी के जानू पर था। वही दोस्त उसका आ गया। मैंने कहा कि हादी माफ़ करना, मेरा हाल इतना ख़राब है कि मैं उठ नहीं सकता और इस बेअदबी के लिए मुझे माजूर और मजबूर समझिए। मेरे तमाम आज़ा शिकस्ता हो चुके हैं और अभी मेरी सांस की रवानी भी बहाल नहीं हुई है। मेरे अल्फाज भी टूट टूट कर अदा हो रहे हैं। इस वक्त मेरी आवाज़ बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और आँखों से आंसू जारी थे। गोया मैं हादी से शिकवा कर रहा था कि आप ऐसे वक्त क्यों मौजूद नहीं थे। ये पहला फिशार था जिससे मेरा वास्ता पड़ा था। फिशार कब्र तो सुना है ना आपने, ये वो फिशार है कि जिससे मेरा वास्ता पड़ा था। हादी मुझे तसल्ली और तशफ़ी
دیتا تھا اور کہتا تھا یہ جو کچھ تمہیں پیش آیا یہ اس جہان کی منزل اول کے لوازمات میں سے ہے، اور یہ واقعات ہر شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ صرف تم سے ہی مخصوص نہ تھے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب امید ہے کہ تم ایسے حالات سے نہیں گزرو گے اور تمہارا سابقہ نہیں پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ عالم آخرت کے تمام خطرات تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یہاں پہ ٹھہر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فشار قبر، عالم برزخ کے دیگر عذاب انسان کے ان گناہوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی توبہ نہ کی گئی ہو۔ اس سے ایمان و کفر کا تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی مومن خالص ہو مگر چونکہ معصوم نہیں ہے اور اس لیے اسے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اس لیے آدمی اتنے گناہ کرے جتنے عذاب سہنے کی اس میں سکت ہو۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ بزرگ اصحاب پیغمبر میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور بنفس نفیس ابا کے اور پاپ برہنہ ان کے جنازے کے ہمراہ تھے، نہ ابا تھی ان کے پاس اور پیدل اس کے جنازے میں شامل تھے۔ ان کے خود حضرت نے انہیں قبر میں لٹایا اور آپ کا جسم مبارک مٹی سے اٹ گیا۔ آپ نے سعد کے لیے دعائے خیر بھی کی اور فرمایا کہ اس کے جنازے کے ہمراہ جبرائیل و میکائیل اور دیگر فرشتے بھی شامل تھے۔ مگر جب سعد کی ماں نے کہا کہ اے سعد تو خوش نصیب ہے کہ تو خود حضور کے ہاتھ سے قبر میں آ گیا اور آپ نے تیرے جنازے کی مشائیت پا برہنہ فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ اے مادر سعد چپ رہ، تو سعد سے فشار قبر کو برطرف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا سلوک اپنے عیال کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس پر جو ہے وہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ العظمت للہ، ان تینوں سے ہزاروں شاخیں پھوٹتی ہیں۔ تو اب میں اپنے اس بیان کی طرف آؤں کہ لیکن جو شکنجہ، جو ہادی کہہ رہا ہے کہ جو تم نے دیکھا تھا، جسے تم ہفتے جوشن کا نام دیتے ہو، یہ انسان کے اپنے اخلاق سے تشکیل پاتا ہے۔ ممکن ہے بعض کے لیے 1000 جوشن ہو، لیکن یہ شکنجہ جو تم نے دیکھا ہے، جسے تم ہفتے جوشن کا نام دیتے ہو، یہ انسان کے اپنے اخلاق کے بد سے تشکیل پاتا ہے۔ ممکن ہے بعض کے لیے 1000 جوشن ہو، اخلاق کے بد مثلا حرص، خود پسندی، حسد، کیونکہ پہلے نے آدم کو جنت سے نکلوایا، دوسرے نے شیطان کو راندہ درگاہ الہی کر دیا اور تیسرے نے قابل کو جہنم کا کندہ بنا دیا، اور ان تینوں سے ہزاروں شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اس کی کمی اور زیادتی لوگوں کے اپنے اخلاق کے فرق سے مکمل مناسبت رکھتی ہیں۔ ہادی اچھی اچھی باتیں کر کے مجھے تسلی دیتا تھا اور اپنے ہاتھ میرے پہلو، پشت اور دیگر اعضاء پر پھیرتا جاتا تھا۔ میری تکلیف اس کے ہاتھ پھیرنے سے رفع ہوتی جاتی تھی اور اس کی مہربانیوں سے مجھ میں تازہ قوت و توانائی آ گئی۔ میرے اعضاء جسمانی کثافت سے پاک ہو گئے تھے اور شفاف و روشن ہو نکلے تھے۔ اب میں سمجھا کہ یہ فشار ایک طرح سے تطہیر کا عمل تھا، یعنی ایسا ہوتا ہے قبر کے اندر، اس کی تطہیر کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے کہ جس شخص میں بھی اخلاقی کثافتیں ہوں اور قدرتیں اور غلاظتیں ہوں، وہ فشار کے ذریعے مانند روغن سیاہ نکال دی گئیں، جیسا کہ میں نے دیکھا، اور یہی مقصود ائمہ علیہ السلام سے وارد ہے کہ شیر مادر دماغ سے خارج ہوتا ہے۔ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں ان کا دودھ دماغ سے خارج ہوتا ہے، لیکن چونکہ دودھ کی اصل خون حیض ہے اور وہ سیاہ ہوتا ہے اور نجاست کی اقسام میں سے ایک ہے، اس لیے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کا رنگ کثیف و سیاہ ہو، جو فشار میں دور ہوا، جب جکڑا اس کو تو اس میں سے وہ نکلا، یعنی اسے پاک کر دیا گیا۔ میرے سوال کے جواب میں ہادی نے مجھے بتلایا کہ بڑا تھیلا تیرا بار ہے، اسے کھول، میں بھی دیکھوں کہ تیرے پاس زیادہ راہ کیا ہے۔ میں نے تھیلا کھولا، اس میں سے تمام سیل بند ڈبے نکلے۔ میں نے دیکھا کہ بعض پر لکھا تھا فلاں منزل کا زیادہ راہ، بعض پر لکھا تھا فلاں منزل خطرات و عذاب کے لیے، کچھ بٹوے بھی تھے جن پر بعض منازل کی نشاندہی تھی اور لکھا تھا کہ انہیں وہاں کھولا جائے۔
मालूम हो जाएगा कि इनमें क्या है। मैंने फिर पूछा कि डब्बे हैं क्या? जवाब मिला कि ये तुम्हारी उम्र के साआते लैलो नहार हैं, यानी तुम्हारी दिन रात की सातें हैं, वक्त हैं, लम्हात हैं जो कि हम गुजारते हैं, जिनमें से तुझे अच्छे और बुरे आमाल व वकू पजीर हुए हैं इन्हीं दिनों में। जब वो अमाल तूने अंजाम दिए तो इन डब्बों का मुंह सीपी के मुंह की तरह खुला। समंदर के अंदर एक सीपियाँ होती हैं कि जब वो कंप्लीट होती हैं तो फिर वो अपना मुंह खोलती है सीपी, उसके अंदर जो है ना मोती होता है जो निकाला जाता है, तो सीपी की मुंह की तरह खुला और इन अमाल को उन्होंने अपने अंदर मिसले कीमती मोती के महफूज कर लिया। अब वही सात लैलो नहार डब्बों की शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि मेरी गर्दन में ये तौक कैसा है? जवाब मिला कि तेरा नामा आमाल है। लोहे का एक तौक गले के अंदर पड़ा हुआ था और वो उसके बारे में पूछ रहा था। तो उसने कहा कि तेरा नामा आमाल है, क़यामत के दिन इसी से तेरा हिसाब व किताब होगा। फ़िलहाल यही आलम बरज़ख में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह इसरा की 14वीं आयत में इरशाद हुआ है कि और हमने हर इंसान के नामा अमाल को उसके गले में लगा रखा है। हम इसके लिए क़यामत के दिन एक नविश्ता निकालेंगे जिसे वो फैलावा पाएगा। नविश्ता दीवार होता है ना, किसी की कोई बात करना कि दीवार पे लिखी हुई कोई बात है, तो वो क़यामत के दिन जो है वो है। बस हादी ने मुझसे कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास तोशे आखिरत बहुत कम है, तुम्हें चाहिए कि इस जगह चंद जुमे क़याम करो, शायद दुनिया वाले या तुम्हारे दोस्त और पसमंदगान तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भेज दें। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र में तोशा जितना ज़्यादा हो बेहतर है। अब मैं चलता हूँ ताकि दीनों दुनिया के बादशाह से तेरे लिए परवाना राहदारी हासिल करूं, क्योंकि इस सिलसिले में कोई हुक्म एक हफ्ते से जारी नहीं हुआ। और तुम शब जुमा में अपने अहले खाना को जाकर देख लो, शायद वो लोग तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए रहमत व मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। ये कहकर हादी रुखसत हुआ और मैं इसके इंतज़ार में बैठ गया। लेकिन मेरी जाए क़याम बड़ी अच्छी थी। कमरे में बेहतरीन फर्श था जिस पर खूबसूरत नक्श व निगार बने हुए थे। यहाँ तक कि शब जुमा आन पहुँची मगर हादी की कोई खबर ना आई। हादी की हिदायत के बमूजिब मैं एक सफ़ेद परिंदे की शक्ल में दुनिया में आया, घर पहुँचा और एक दरख्त की शाख पर बैठकर हालात का जायज़ा लेने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको रोक के बताता चलूँ कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने हक़्क़ुल यकीन में लिखा है कि मुर्दों की अरवाह कभी हफ्ते में, कभी महीने में, कभी साल में अपनी मंजिलत के लिहाज से अपने अहले खाना को देखने परिंदों की शक्ल में आती हैं और वो घर की दीवार पर बैठकर नज़ारा करती हैं। अगर वो अच्छे अमाल करते हैं और खुशो खुरम हैं तो ये रूहें भी खुश होती हैं, वरना अफसोस करती हैं कि दूसरी रिवायत में वारिद है कि शब जुमा गुरूब आफ्ताब के वक्त ये रूहें आती हैं और अरवाह मोमिनीन के हमरा खुदावंद आलम एक फ़रिश्तों को भेजता है। अगर इसके अहलो अयाल सख्ती में गिरफ्तार हैं तो ये फ़रिश्ता इन्हें इनकी निगाहों से पोशीदा कर देता है ताकि मोमिन को तकलीफ़ न पहुँचे। तो मैंने ये अर्ज़ कर रहा था यहाँ पे कि शाख पे बैठ के हालात का जायज़ा लेने लगा। मैंने अपने पसमंदगान को देखा मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो जो बाज़ाम खुद मेरे लिए इसाले सवाब कर रहे थे, अज़्ज़ा व अहबाब तमाम रिश्तेदार रिलेटिव्स जमा थे और कुरान ख़ानी हो रही थी, मिलाद हो रही थी, मजलिस बरपा थी, पुलाव पकाया गया था, मगर मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ महज रस्म दुनिया के तौर पर अंजाम दिया जा रहा था और इससे सिर्फ नमूद व नुमाइश मकसूद थी, क्योंकि पुलाव खाने वाले सब अमीर थे, इन्हें खाने की हाजत मतलब नहीं थी और वो किसी भी मिस्कीन या हाजतमंद को उन्होंने मदऊ नहीं किया था। भला ऐसे पुलाव से मुझे क्या फ़ायदा? और मदऊइन का मकसद भी फ़कत रस्म की बजा आवरी था, बल्कि अगर इनकी खिदमत में कोताही होती तो वो मरने वाले और इसके पसमंदगान को बुरा भला कहते थे और ये मजलिस में गिरिया भी
اور حسین ابن علی کے واسطے نہ تھا، قرآن خوانی بھی میرے واسطے نہیں تھی، اللہ کے واسطے نہیں تھی، میلاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اپنے لیے تھا۔ کوئی کہتا تھا میرا سرپرست نہ رہا، کوئی کہتا تھا اب معاش کا کیا بنے گا۔ گویا انہیں صرف اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے مطلب تھا، نہ انہیں میری فکر تھی نہ اپنی عاقبت کی۔ بھلا یہ باتیں میرے کس کام کی تھیں؟ ان کی ان حرکات سے میں رنجیدہ ہوا کہ العیاذ باللہ یہ لوگ گویا خدا کی شکایت کر رہے تھے، جیسے خالق و مالک نے ان پر کوئی ظلم کر دیا ہو۔ یہ لوگ فعل حکیم پر اعتراض کر رہے تھے۔ بس میں ان کی طرف سے نا امید ہو گیا اور کف افسوس ملتا ہوا قبرستان اور اپنی جائے قیام کی طرف واپس لوٹا۔ اب آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہر شب جمعہ اور جمعرات کے دن آپ کے والدین کی، آپ کے آباء و اجداد کی ارواح آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ لوگ جو ختم دلاتے ہیں اور اس ختم میں رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے جو پہلے سے کھائے پیے ہوئے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور قسم قسم کے کھانے بنا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم دلایا ہے والدہ کا، والد کا، بھائی کا، بیوی کا، شوہر کا، بیٹے کا، بیٹی کا یا کسی اور دوست کا۔ تو وہ ختم جو ہے نا ان کی روحوں کے کام نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے بلایا ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو پہلے سے امیر ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کھا چکے ہوتے ہیں۔ بلکہ جب یہ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں تھا، کوئی کہتا ہے کہ اس میں بریانی اچھی نہیں تھی، کوئی کہتا ہے قورمہ اچھا نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ یہ غریبوں کو بلا کے کھلاتے اور وہ اس کو بخشوانے کے لیے کھلاتے، ان کی نیت یہ ہوتی، تو یقینی طور پر اس کا ثواب جو ہے وہ اہل قبر تک پہنچتا۔ تو وہ پھر لوٹا۔ نزدیک تھا کہ میں اپنے اہل و اولاد سے بیزاری کا اظہار کرتا، مگر حقیقت علم مانے آئی کہ ان لوگوں کے لیے یہی بد نصیبی کافی ہے کہ میرے وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ واپس آ کر سوراخ قبر سے میں اپنی قبر میں واپس آیا۔ جب منزل پر پہنچا تو دیکھا کہ ہادی آیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک قاب میں تر و تازہ سیب حجرے کے درمیان میں رکھے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملا کہ کوئی شخص آج تیری قبر کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے تیری قبر پر فاتحہ پڑھی۔ چونکہ یہ عمل محض خلوص پر مبنی تھا، اس کا تجھ سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا نقد صلہ تیرے واسطے بھیجا ہے۔ خدا اس پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ جواب دے کر ہادی میرے حجرے کی تزئین و آرائش میں مشغول ہو گیا۔ طلائی تخت و کرسیاں بچھاتا رہا اور دیواروں میں جھالنے لگا رہا تھا، چھت میں قندیلیں آویزاں کر رہا تھا۔ ان قندیلوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی جیسے سورج چمک رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے، تم آج میرے حجرے کی آرائش کا اہتمام بہت زیادہ کر رہے ہو، جبکہ یہ میری بقول تمہارے مستقل جائے رہائش بھی نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ امام زادے جن کی قبر کی تم نے زندگی میں زیارت کی تھی، کہ جیسے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر جاتے ہیں، کربلا و شام جاتے ہیں اور بزرگان دین کی مزارات پہ جاتے ہیں اور ان کی زیارتیں کرتے ہیں، تو اس کا ثواب خیر بھی وہ ہمارے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جن کی قبر کی تم نے زندگی میں زیارت کی تھی، وہ علماء جن کا نام تم نماز شب میں لیتے تھے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے، انہیں یہ اطلاع ملی کہ تم سفر آخرت پر آئے ہوئے ہو، اس لیے وہ تمہاری محبت و دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے تمہاری ملاقات کو آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے، زہ توفیق، زہ نصیب۔ یہ خبر سن کر مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو صدمہ پہنچا تھا وہ خوشی سے بدل گیا۔ اب یہاں پر پھر میں آپ کو روکتا ہوں کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ اس دنیا کے مغرب میں ایک عمدہ باغ ہے جو فرات سے سیراب ہوتا ہے اور ارواح مومنین اس میں رہتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور صبح کے وقت وہ اسی باغ سے پرواز کرتی ہیں، اور ارواح کفار تباہ کاری کے لیے مشرق کی طرف ایک وادی ہے جہاں ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہتے ہیں اور ان کا طعام تلخ ہے، کڑوا کھانا ہے ان کا، اور پانی بدبودار ہے۔ شاید وادی السلام ہے یا برہوت مراد ہے اس سے۔ تو اب جہاں میں نے آپ کو روکا تھا کہ وہ خوشی سے بدل گیا، تو میں مسلسل سوچتا تھا
کہ کہاں میں گناہگار اور کہاں یہ سعادت و خوش نصیبی۔ میں نے ہادی سے کہا کہ میرا حجرہ بہت چھوٹا ہے اور یہ ان حضرات کے شایعانے لائق نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ چھوٹا ہے مگر تیرے لیے جب وہ حضرات تشریف لائیں گے تو یہ ان کے حسب حیثیت بڑا ہو جائے گا۔ ناگہاں یہ حضرات تشریف لائے اور ہر ایک اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بیٹھ گیا۔ ان حضرات کے چہرے کیسے نورانی اور پرجلال تھے۔ ان سب میں نمایاں ترین ہستیاں حضرت ابو الفضل العباس یعنی حضرت علی علیہ السلام خلیفہ راشد کے بیٹے تھے، اور دوسرے حضرت علی اکبر تھے، حضرت علی کے بیٹے امام حسین کے صاحبزادے یعنی حضرت علی علیہ السلام کے پوتے تھے اور رسول کے نواسے تھے۔ یہ دونوں بزرگ ایک بہت طلائی تخت پر تشریف فرما ہوئے، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دونوں لباس جنگ پہنے ہوئے ہیں، خود زرہ تلوار وغیرہ۔ مجھے تعجب تھا کہ اس عالم میں بھلا اس لباس کی ان حضرات کو کیا ضرورت تھی، مگر روب و جلال کے باعث بول نہ سکا۔ میں اور ہادی اور دوسرے لوگ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے سامنے با ادب سر و قد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں صدر نشینوں کے جلال و جمال کے نظارے میں محو ہو گیا اور خود کو فراموش کر دیا۔ ناگہاں حضرت عباس علیہ السلام کی آواز گونجی۔ وہ ہادی سے مخاطب ہوئے تھے کہ کیا تم نے اس شخص کے لیے میرے والد بزرگوار سے پروانہ راہداری حاصل کیا تھا؟ ہادی نے عرض کیا، جی ہاں، اور سورہ رحمان کی اس آیت کی تلاوت کی، یعنی اے گروہ جن انس، کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم ان زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل سکو؟ ہرگز نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ کی عطا کردہ قوت کے ساتھ۔ بس اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمانے کے بعد حضرت عباس میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سلطان ولایت یعنی میرے والد ماجد کا یہی تذکرہ تیری نجات کا باعث کا سبب ہے۔ تجھے اپنی نجات کی خوشخبری مبارک ہو۔ اور میں اس کرم نوازی اور بندہ پروری کو دیکھ کر جھکا، زمین کو بوسہ دیا، پھر سیدھا ہو گیا۔ اس ملاقات اور ان بزرگوں کی شفقت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو حضرت امام حسین کے بچپن کے ساتھی تھے، کربلا میں موجود تھے، وہ میرے پہلو میں کھڑے تھے، میری طرف جھکے اور سرگوشی کے انداز میں مجھ سے فرمایا کہ اس راہ میں جو مشکلات تجھے درپیش آنے والی ہیں ان سے تو نے خلاصی پالی، اب مایوس مت ہو، اس لیے کہ دونوں حضرات ان کے معصوم والد تجھے فراموش نہیں کریں گے، اور یہ حضرات اپنے پدران بزرگوار کے اشارے سے ہی آئے ہیں، اس لیے کہ ان کے والد اس عالم میں یقیناً اپنے محبوں کی مدد فرماتے ہیں، اور ان دونوں کا یہاں تشریف لانا فقط اس لیے تھا کہ یہ تجھے دیکھ سکیں اور تجھے اطمینان ہو جائے۔ اور سن، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تجھے سلام کہا ہے۔ یہ کون سی بی بی ہیں؟ یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، کہ جو کربلا سے لے کے شام تک، شام سے پھر مدینہ تک آئی تھی، اور وہ کل کے دن جو تھے نا مسکرائی تھیں اور انہوں نے آنکھوں میں سرما ڈالا تھا۔ تیرا پیدل چلنا، میرے مظلوم بھائی کی زیارت کو جانا، ان کی مصیبت پر رونا اور راہ کی تکلیف یعنی بھوک پیاس کو برداشت کرنا، یہ سن کر میرا حال کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس بے اختیار میری زبان سے نکلا، علیک و علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں نے حبیب ابن مظاہر سے دریافت کیا کہ اس پورے مجمع میں فقط میری دو ہی آقازادے لباس جنگ میں کیوں ہیں، حالانکہ یہ میدان جنگ نہیں ہے۔ میرے اس سوال پر حبیب ابن مظاہر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ان دونوں کی حسرت جنگ نکل نہ سکی۔ ان کا تو ارادہ تھا کہ پورے لشکر کو تہس نہس کر کے ان ملونوں کو جہنم کی راہ دکھلاتے، مگر مشیت الہی یہ نہ تھی کہ وہ اپنے اس آئینی ارادے کو منصع شہود پر لائیں۔ مشیت الہی کے سامنے یہ حضرات سپر انداختہ ہو گئے، مگر وہ ارادہ ان کے دل میں مثل گرہ کے رہ گیا۔ یہ وہی ارادہ ہے جس نے یہاں لباس جنگ کی شکل اختیار کر رکھی ہے، اور یہ لباس ان حضرات کے جسم سے اس وقت الگ ہوگا جب حضرت حجت علیہ السلام تشریف لائیں گے، یعنی حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے اور خون حسین مظلوم کا انتقام لیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرات
تشریف لے گئے، میرا حجر مثل سابق جو جس حجرے میں تھے وہ مثل سابق چھوٹا ہو گیا اور میں اور ہادی تنہا رہ گئے۔ میں نے ہادی سے کہا کہ اب میں دوبارہ اپنے عیال کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ان لوگوں کی طرف سے مایوس ہو چکا ہوں۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ میرے ہی نام پر کر رہے ہیں مگر میرے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی غرض فقط اپنی نمود و نمائش ہے، سوائے اس کے کہ وہ وہاں جا کر میرا غم و اندوہ اور بڑھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی پہ قناعت و صبر کروں گا، اور اب جو خطرات بھی مجھے درپیش آئیں یا پیش آئیں گے، ان دونوں بزرگواروں کے مراحم خسروانہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان خطرات سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ ہادی نے جواب دیا کہ تجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ پہلی 3 منزلیں تیرے لیے آسان ہیں، اس لیے کہ دنیا میں پہلی منزل ولادت سے 3 سال تک کی ہے، جبکہ بچہ بالکل ناسمجھ ہوتا ہے۔ دوسری منزل 3 سال سے 15 سال تک کی ہے کہ اس دوران انسان پر تکالیف اور تکالیف شرعیہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تیسری منزل 15 سے 18 سال تک کی ہے کہ اس عمر میں گو تکلیف شرعی کا اطلاق ہے مگر عقل پختہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کے اعمال کے ساتھ رفتار اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے کہ جیسا خداوند عالم نے عقل کو خلق فرمانے کے بعد کہا تھا کہ یعنی ثواب و عقاب کا مدار عقل پر ہوتا ہے، اور عالم آخرت کی پہلی منزلیں دنیاوی زندگی کی انہی 3 منزلوں کی ردیف ہیں۔ یعنی ردیف سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شاعری ہوتی ہے کہ جو ایک ہے پہ ختم ہوتی ہے، ہر شاعری ہے پہ ختم ہوتی ہے تو وہ ایک ردیف کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ تینوں جو تھا وہ ایک شعر کی طرح وہ تینوں منزلیں ردیف تھیں۔ گو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی، مگر عقل کی پختگی کے لیے 18 سال کی قید ضروری نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی عقل 50 اور 100 سال سے بھی پختہ و بالغ نہ ہو۔ اسی لحاظ سے وہاں اجر و ثواب عقاب کی رفتار ہوگی، واللہ عالم۔ اب آج کا ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم، اس کے بعد ہم پھر اگلے مراحل پہ چلیں گے کہ یہ پھر ان کے اوپر کیا مسائل آتے ہیں اور کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، دور دور فون کرتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، گاڑیاں سیاسی لوگ تک بلائے جاتے ہیں اس میں، اور علماء بیچارے سائڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مدرسے سے جو ہے نا لڑکوں کو بلا لیا جاتا ہے، شام میں قرآن خوانی کر کے ایک دیگ مسجد میں بھجوا دی جاتی ہے کہ وہیں پہ کھا لیں گے، یا وہاں بیٹھ کے سائڈ میں کھلا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے مہمانوں کے لیے نئی چینی کی پلیٹیں منگائی جاتی ہیں، بٹھا کے ان کو جو ہے کبھی کھلایا جاتا ہے، کبھی چیئرز کے اوپر بیٹھا کے کھلایا جاتا ہے، اور نام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد کے ثواب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ والد کو ثواب نہیں پہنچ رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ والد کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ نام و نمود کے لیے کر رہے تھے کہ اس نے اپنے والد کے لیے بہت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے جو ہمارے دنیا سے رشتہ دار جا چکے ہیں خلوص نیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ دعا کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر کہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا دل میں کہیں کہ اے اللہ، یہ میں نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں 1,24,000 پیغمبران کو، غوث کتب ابطال کو، شہدائے کربلا کو، اہل بیت کرام کو، اصحاب حقہ کو اور صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد جو ثواب حاصل ہو وہ ثواب میرے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو پہنچے۔ جتنے نام آپ لیتے چلے جائیں سب کو ایکولی ثواب پہنچے گا، جو ایک کو ثواب پہنچنا ہے اتنے ہی برابر کا سب کو ثواب پہنچے گا۔ اور نماز شب میں بھی اگر جب آپ ان کے نام لے کے پکاریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہوگا، تو لہٰذا ان کو کبھی فراموش نہ کریں۔ آج آپ نے ان کو فراموش کر دیا، کل آپ کو آپ کے بچے آپ کو فراموش کر دیں گے، پھر آپ اسی طرح آئیں گے سفید پرندہ بن کر
اور اپنی دیواروں پہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے گھر کا ماحول مکمل بدل چکا ہے. جن کی بیویاں مر چکی ہیں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, جن کے شوہر مر چکے ہیں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, بچے در بدر ہو چکے ہیں, گھر کے بٹوارے ہو چکے ہیں, کوئی کیسا نکلا کوئی کیسا نکلا, اور وہ پھر دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں قبر میں. پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا کہ جو ہم نے توشہ آخرت ان کے لیے بھیجنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے, اور مقبوضہ کشمیر فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد نازل ہو, اور ہمارے تمام قرض ہماری تمام مشکلات آسان ہوں, مملکت خداداد پاکستان کو استحکام ہو, اور ہمیں اچھے دینی اور رحم دل ججز عطا فرما, انصاف کرنے والے ججز عطا فرما کہ جو خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ جو حلف اٹھائے ان لوگوں نے اس کے حساب سے وہ فیصلہ کریں. ہمارے ایوان میں جن لوگوں کو ہم نے چنا ہے اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں کہ جو حلف انہوں نے اٹھایا تھا, جو وعدے انہوں نے کیے تھے تمام مخلوق کے لیے, کیونکہ مخلوق کی خدمت ہی آپ کو خدا تک پہنچا سکتی ہے, ورنہ جہنم تو آپ میں کو جانا ہی جانا ہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.